یہ آئی ایم ایف کا لیٹر جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے یہ میرے سامنے ابھی آیا ہے، میں اس کو دیکھ بھی نہیں پایا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جتنا آپ کو میں اس کے بارے میں بتا سکوں. جو مجھے لگ رہا ہے اس کی جو امپورٹنٹ کانٹینٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیئر ایٹ پی ٹی آئی وی آر ویل اویئر آف the importance the IMF attaches to the good governance, transparency, upholding the rule of law and curbing corrupt practices while entering into financial arrangements with member countries. کہنے کا مطلب یہ ہے عمران خان صاحب آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ جی گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی، کرپشن نہ ہو. اس کا یہ وہ پیرامیٹر جن کی بیس پہ آئی ایم ایف فائنینشیل ایڈ کسی کو دیتا ہے یا انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں عمران صاحب specifically relevant in this regard is the policy that IMF adopted in 1997 by way of the guidance note, the role of the IMF in governance issues, which has اس کے بعد انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ it's a well established reality that a government without legitimate representation، یہ عمران صاحب لکھ رہے ہیں، when imposed upon a country carries no moral authority. اگین بتا دوں کہ آئی ایم ایف کو جو لیٹر ہے ابھی بھی میرے سامنے آیا ہے جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے آئی ایم ایف کو، وہ لکھتے ہیں کہ it is a well established reality that a government without legitimacy, with a legitimate representation, when imposed upon a country carries no moral authority to govern and in particular to carry out taxation measures in the last. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس بھی لوگ جو ہیں ان کو کیوں دیں گے جب ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے، اور اگر ٹیکس نہیں ہوں گے تو obviously آئی ایف قرضے کی سود کس طرح واپس ہوگی. In the last interaction held between Mr. Imran Khan and IMF representatives in 2023, PTI had agreed to support IMF's financial facility involving Pakistan on the condition and reassurance of a free and fair election in the country. In the foregoing backdrop, it is noteworthy that the general elections concluded in Pakistan February 8, 2024, on which public expenditure of around 50 billion Pakistani rupee or USS's 180 billion was incurred, were subjected to widespread intervention and fraud in the counting of votes and compilation of results. This intervention and fraud have been so brazen that the IMF most important member countries including the US, Great Britain, countries forming part of the EU have called for a full and transparent investigation into the matter. A mission of EU کا لکھا ہے in view of policies and principles IMF stands for, there should be no doubt that the use of power by a small number of holders of public office، یہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، to impose their likes and dislikes on Pakistan's populace on affairs and thus to ensure that continuing personal gains would not be promoted or upheld by the IMF. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو اس طرح کے illegitimate دھاندلی زدہ گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. It is not just the PTI but several other political parties بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی دھاندلی کے شور مچایا ہے. These calls are however آخر میں وہ لکھ رہے ہیں کہ we do not call for the IMF to adopt the role of an investigative agency. There are at least two independent organizations in Pakistan, namely the Free and Fair Election Network, FAFN, and Pattern Coalition 38 have proposed comprehensive methodologies to conduct an audit of the general election 2024, which with some modifications could be implemented locally to the satisfaction of all stakeholders. Such a role by the IMF would be a great service to Pakistan and its people and could become the harbinger of enduring prosperity growth. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لون دینے سے پہلے، فائنینشیل انگیجمنٹ کرنے سے پہلے جو پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر ایک دھبا لگ گیا ہے لیجیٹیمیسی کا، الیکشن میں ریگنگ کا، اس کی انویسٹیگیشن ہونے دیں جہاں تک میں سمجھاؤں کہ اگین میں بتا رہا ہوں لیٹر میرے سامنے ابھی آیا ہے. اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم 1 کے اتحادی تھے جو پی ڈی ایم 2 میں شاید ہو یا نہ ہو، ان کی طرف سے بعض گشت سنائی دے رہی ہے. اور یہ جو الیکشن میں دھاندلی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اسٹیبل گورنمنٹ بنے، ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان مستحکم ہو، ہم بالکل چاہتے ہیں. اور حالانکہ جو اوپینین پول آئے جتنے بھی ان سے ملتا جلتا رزلٹ آیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے. اب آج میرے سامنے مبینہ آڈیو مصطفیٰ کمال صاحب کی میں آپ کو بالکل کی ویڈیو دکھانا چاہوں گا. وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی الارمنگ ہے دھاندلی کو لے کر، وہ ذرا پہلے سن لیں اس کے بعد پروگرام میں آئیے. جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں، جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا کہ بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ، تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے بیٹنگ کرنے کا. ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہیں، ہمارے لکھ کے بات ہوئی ان سے. دو چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، سب کا 60% ہوگا، 50% ہوگا. ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، پی ایم ایل کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی. کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائی، یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی ہے. دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں، تو ایم کیو کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لے جی مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کو پی ایم ایل این نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ویسے تو شاید 50-60
1% دھاندلی ہوئی ہو, لیکن ایم کیو ایم کا تو مینڈیٹ 100% جعلی ہے, تو ان کو آپ کیوں انگیج کریں؟ ہمارے نمبر بھی پورے ہو چکے ہیں. اس بات کو بڑے انٹرسٹنگ وے میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے, جو میری انٹرپریشن ہے, کور کیا ایک مبینہ آڈیو کال کے اندر, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سن لیں, اس کے بعد ہی بتا پاؤں گا کیا. سلوا دیں جی کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم نے آگے آگے 7 ووٹ آپ کو دیے, اور اس 7 ووٹ دینے کی وجہ سے جو ہمارا ووٹ بینک تھا وہ ناراض بھی ہوا, اور اس بار وہ ہمیں اس نے ووٹ بھی نہیں دیا. اگر ہمیں مینڈیٹ ملا ہی ہے جس طرح اوروں کو ملا ہے, ہم نے یہ بھی سنا دیا کہ اگر ہمارا 100% والا ہے, تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بھی پارٹیز موجود ہیں, انہی کی طرف ہمارا اشارہ تھا کہ ان کا 200% جاری ہے. پیپلز پارٹی ان کو یہ پریشر کر رہی ہے کہ جو سندھ کی گورنرشپ ہے وہ ایم کیو ایم کو نہ ہو, اور اگر ہو بھی تو وہ نام ہو جو وہ ان میں ڈال رہے ہیں. اور ایک نام انہوں نے خالد بھائی کو دیا بھی ہے, خالد بھائی چاہیں تو بتا دیں. اگر ہم آج بھی اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ ہم جا کے اس حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں جس کو پورے سالوں سال گالیاں ہی پڑ رہی ہیں, اور اس کا سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے جو حنیف عباسی صاحب کے ساتھ اور خواجہ صاحب کے ساتھ ہوا. لیکن اگر ہم ساتھ دیں بھی, اور وہ گناہ بے لذت والی بات ہے کہ کچھ ملے بھی نہیں, وزارتوں میں بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ملے, گورنرشپ بھی وہ اپنی کروا لیں, اور ہم حکومت کا حصہ بھی ہوں, ووٹ بھی دیں, تو پھر ہمارا بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ پڑا ہی نہیں. تو پھر کوئی سوال ان سے پوچھے کہ یار 22 سیٹیں جو کراچی کی تھی اس میں 14 سیٹیں جو آپ نے جیتی ہیں, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑا, ہم ریگنگ سے جیتے؟ وہ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک ہمارا, اور ریزن اس کا یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ہم پی ڈی ایم 1 کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور عوام میں جتنی نفرت تھی پی ڈی ایم 1 کی, اس کا سارا غصہ ہم پہ اترا, ہمیں ووٹ نہیں پڑا. یہ گورنر سندھ جو ہیں ان کی یہ مبینہ آڈیو ہے, انہوں نے اس کی آڈیو کو اون کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس میں شاید کچھ ایڈٹ آگے پیچھے ہوئے, لیکن آواز میری ہے پوری آڈیو میں. انہوں نے کہا جی ووٹ بینک ہمارا خراب ہوا, ووٹ ہمیں نہیں پڑے, 14 سیٹیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پڑے ہی نہیں. اور اگلی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پی ڈی ایم 1 کی پرفارمنس کی وجہ سے ہمیں اب کی طرح ووٹ نہیں پڑا, بھلے ہم سیٹیں جیت گئی, یہ میں ایڈ کر رہا ہوں بیچ میں, اب پی ڈی ایم 2 کے ساتھ جا کے جو اگر ہم رسک لیں گے تو سارا سال ان کو گالیاں پڑیں گی پی ڈی ایم 2 کو, ہمیں کیا فائدہ, ہمیں نیکسٹ ٹائم بھی ووٹ نہیں پڑے گا, تو کہہ لیں گے مطلب پھر شاید دھاندلی نہ کرنی پڑے. یہ بھی میں نے ایڈ کی ہے. اس ملک میں اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے, لیکن جس طرح عمران خان کے ساتھ ایک کرائسس تھا لیجیٹیمیسی کا کہ ہی واز سلیکٹڈ, تو یہ زیادہ بڑھ کے جو کرائسس سامنے آ رہا ہے کہ دے آر سلیکٹڈ, یہ ہارے ہوئے ہیں, یہ وہاں پہنچ گئے ہیں اس سیٹ کے اوپر جو ان کا حق نہیں تھا. یہ کس طرح اس ملک کو ایک اسٹیبل پنجاب, ایک اسٹیبل گورنمنٹ دیں گے, اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے سے کیا پاکستان کے معاملات اور خراب ہوں گے, ٹھیک ہوں گے؟ مصطفیٰ کھوکھر صاحب بہت وارم ویلکم سر. محسن شاہ نواز رضا صاحب بہت وارم ویلکم. احمد عبید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, آپ کو بہت وارم ویلکم لاہور سے. مصطفیٰ بھائی, آپ سر یہ سچویشن جو ہے, آپ بھی اسٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. آپ نے رانجھا صاحب نے بڑا گریسفلی الیکشن کا رزلٹ ایکسیپٹ کیا, وی اپریشیٹ یو. اس گورنمنٹ کے ساتھ اور یہ جتنا اس کے ساتھ اب جو اسکیلیٹنس آف ریگنگ آف الیکشن چل رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کے لیٹر پہ بھی آپ کی رائے جانا چاہوں گا, عمران خان صاحب کو لکھنا چاہیے تھا, اسٹیبل گورنمنٹ آئے گی سر؟